जी नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान काशिफ बलोच और मेरे साथ हैं अफशा मसद और प्रोग्राम है झूठ सच। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं किसी भी मुनज़्ज़म झूठ की, प्रोपेगेंडे की, डिस इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन की। तो अगर देखा जाए तो डिस इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन, प्रोपेगेंडा का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये बहुत हद तक किसी एक ख़ास किस्म की ज़बान के अंदर जी छुपा हुआ होता है, ख़ास किस्म के लफ्ज़ों का पैटर्न। जी और अगर हम थोड़ी सी भी कोशिश करें तो इसको शनाख्त किया जा सकता है, आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि ये वर्ड्स, ये लफ्ज़ पहले भी कभी सुने हैं जी। और इनको बोल कर कुछ ख़ास मकासद हासिल करने की कोशिश की जा रही है। आप जिस जानिब इशारा कर रहे हैं वो आजकल गुज़िश्ता कुछ बरसों के दौरान जो यूट्यूब पर हमने देखा है, मुख्तलिफ चैनल्स बने हैं यूट्यूब पर और कुछ अच्छा काम भी कर रहे हैं उसमें, लेकिन मोस्टली हमने देखा है कि आपने अपना एक ट्राइपॉड पर सेल फोन लगाया और आप अपने घर के कोने में बैठ के और कुछ भी बोल दें, किसी पर भी बोहतान बांध दें, किसी के हवाले से भी कोई खबर दे दें सो कॉल्ड, और उसको फैलाने का सबसे बड़ा तरीका क्या है कि आपने एक ऐसा थंबनेल बनाना है। थंबनेल एक ऐसा कार्ड होता है, डिजिटल कार्ड टाइप, जिसके ऊपर आपने ये बताना होता है कि आप इस वीडियो के अंदर क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, किस मामले पर बात हो रही है या क्या खबर है। लेकिन जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो ये है कि कोई ऐसी बात आपने करनी है जिससे सनसनी फैल जाए, जिसका ताल्लुक भी वीडियो में कही गई किसी बात से ना हो, जिसका खबर से कुछ ताल्लुक ना बनता हो, लेकिन आपने कुछ अल्फाज हैं जैसे अभी आपने कहा ना, मैं तो उसको ज़बान का तशद्दुद ही कहूँगी, वो स्ट्रक्चर वायलेंस को किस तरह से आप ज़बान में लेकर आते हैं। धमाकेदार खबर, धमाकेदार एंट्री, सब दहल कर रह गए, अचानक नमूदार हो गए, दरवाजे खुल गए, जेल की सलाखें पिघल गईं। ये इस किस्म की जो बातें हैं, और फिर ये कि धूल चटा दी और मतलब सब हक्का बक्का रह गए, नहीं हक्का बक्का तो बहुत ही छोटा लफ्ज़ है, दंग रह गए। और ये इस किस्म के अल्फाज के जो चुनाव है ये यूं ही नहीं होता। और फिर ऐसे रंग भी जो आपकी आंख के लिए कैची हों, जिसको आई कैची, वो कलर कम्बिनेशन कहते हैं, उसके अंदर जब ये बात आती है ना, धमाकेदार खबर, ब्रेकिंग न्यूज़, हमारे ज़राए असल खबर ले आए, ये सब क्या है। देखें, जब ज़राए की बात होती है वो क्यों होती है ये समझना भी ज़रूरी है। दो बातें ये लोग साबित करना चाहते हैं। नंबर वन तो ये कि कोई अंदर की खबर है, अंदर की खबर सिर्फ हमारे साथ, सिर्फ हम लाएंगे आपके पास अंदर की खबर। और ये दूसरा ये साबित करना होता है कि ये आप तो हैं आमी, अवाम, कमी कमीन, ये मैं इन्वर्टेड कोमास में कह रही हूँ। आपको क्या पता ये अशराफिया के मामलात, हुक्मरान तबके के मामलात, पॉलिसी मेकिंग में क्या हो रहा है, बंद दरवाज़ों के पीछे की कहानी हम लाएंगे, हमारी ज़बानी, कुछ इस किस्म के ही अल्फाज होते हैं। तो वो ये साबित करना चाह रहे होते हैं कि हमारे पास, हमारी रसाई वहाँ तक है, उन कॉरिडोर्स तक है, उन दरवाज़ों के पीछे तक है जहाँ पर आवाम की पहुँच नहीं है, हमारी रसाई भी वहाँ तक है, हम वहाँ से असल खबर भी निकाल कर ले आएंगे। क्या ऐसा नहीं है काशिफ साहब? आपने जो एक अहम तरीन बात कही ना कि इसकी ज़बान पर जो तवज्जो देने की ज़रूरत है। अब देखिए कि हम तो वैसे भी अब पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की बात हो रही है, अब तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की बात हो रही है, तो एक जो फोकस है वो होता ही इस बात पर है कि ज़बान, जो लफ्ज़ हैं, उनके साथ मुख्तलिफ तलाज़मे जुड़े हुए होते हैं। और अगर आपने धमाके का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, आप खुद सोचिए इसके साथ हमारा क्या तलाज़मा जुड़ा हुआ है। इसका तलाज़मा जो पाकिस्तानियों के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम दहशत गर्दी को सहने वाले अवाम हैं, हमने तवील जंग लड़ी है दहशत गर्दी के ख़िलाफ़, आज भी ये जंग जारी है। तो उन इलाकों में रहने वाले या वो लोग जिन्होंने धमाकों में, दहशत गर्दी में अपने प्यारों को खोया है,
کیا آپ کہیں نہ کہیں ان کے ٹراما کو ٹریگر نہیں کرتے؟ اور پھر ہم نے دیکھا ہے کہ کیسے اس ملک میں ایک افراتفری کا ماحول رہا ہے، دہشت گردوں نے کس طرح سے مختلف علاقوں کو ہٹ کیا ہے۔ کبھی ان علاقوں کے رہنے والوں کے بارے میں سوچا ہے آپ لوگوں نے؟ وہ کس ٹراما سے گزرے ہیں اور کس ٹراما، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو وقتی طور پر لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم تھوڑا سنبھل گئے ہیں، جس کو کہتے ہیں کہ صبر آ گیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ کہیں نہ کہیں ذہن کے کونے میں وہ خوف، وہ ٹراما بیٹھا رہتا ہے، اس کو ہلکا سا پش کرنا ہوتا ہے اور وہ ٹریگر ہو جاتا ہے۔ صرف ٹراما ہی کی بات نہیں ہے کاشف صاحب، اس زبان کی مدد سے، اس قسم کی جملوں کی کنسٹرکشن کی مدد سے، الفاظ کے چناؤ کی مدد سے لوگوں کے لیے تشدد کو، افراتفری کو اور غلط خبر کو، جھوٹ کو، بہتان کو، تہمت کو نارملائز کیا جاتا ہے اور وہ بے حسی کی جانب جاتے ہیں، اور پھر اس کے اندر منافرت آتی ہے، اس کے اندر پھر اکتاہٹ آتی ہے، پورے سسٹم سے بیزاری پیدا ہوتی ہے، پورے نظام سے، اور اس کا فائدہ صرف ایک طبقہ حاصل کرتا ہے۔ ابھی دیکھیں تو آج کے دور میں کنزیومر سائیکی کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہیں، ریسرچ پیپرز آ رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں یہ ویوز اور ریونیو کا جو چکر ہے اس کے اندر رہتے ہوئے اب یہ پوری وہ اکانومی ہی اس کے اوپر، اپنے گھروں کی، اپنے دفاتر کی، اس کے اوپر چلائی جا رہی ہے، لیکن اس کے اندر عام آدمی کا کیا نقصان ہو رہا ہے، نفسیاتی طور پر کیا نقصان ہو رہا ہے، اور سماج کا اجتماعی طور پر کیا نقصان ہو رہا ہے، اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف ہم نہیں، پوری دنیا میں بہت دہشت گردی کو برداشت کیا، ابھی بھی کر رہے ہیں، اس کے خلاف بات ہو رہی ہے، اور دنیا، اس مہذب دنیا اس نتیجے پر پہنچ گئی ہے کہ وائلنس کہیں زبان کے اندر بھی موجود ہوتا ہے، رویوں کے اندر بھی، سٹرکچر کے اندر بھی موجود ہوتا ہے۔ آپ مجھے خود بتائیں کہ ایک ایسے سماج نے جہاں پر جانیں کھوئی لوگوں نے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں، یہ لفظ یوز ہونا چاہیے کہ مہنگائی کا بوم گرا دیا، پیٹرول کا بوم، پیٹرول پمپ آپ نارمل ہی تو کر رہے ہیں، بے حسی ہی تو پھیلا رہے ہیں۔ تو جن لفظوں سے ہم ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، ان کو آپ بے دریغ استعمال کریں، اور پھر اس بے دریغ استعمال سے ہوتا کیا ہے، میں چاہوں گا آپ اس پر بھی بات کریں کہ ایک طرف تو آپ ان کو ان کے ایک نائٹ میئرز یا ٹراماز کو نہ صرف ٹریگر کر رہے ہیں بلکہ اس زون میں لے کے جا رہے ہیں کہ وہ نکل ہی نہ پائیں اس ہیجان سے۔ ہیجان ہے تو آپ کا بزنس چل رہا ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ اس ہیجان کے ساتھ ساتھ جان بوجھ کر آپ ان کی کنڈیشننگ بھی کر رہے ہیں، عادی بنا رہے ہیں، ایڈکٹ کر رہے ہیں۔ مطلب یہ تو ایک ایڈکشن کی طرح نا یہ زبان، کہ جب تک آپ کو ڈیلی ڈوز نہیں ملے گی ایسے تھم نیلز کی، شاید آپ کا دن پورا نہیں ہوگا۔ کاشف صاحب، کیونکہ کلک، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے کلک بیٹس، تھم نیلز کی، جس زبان کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، ایسی چیز لکھ دینا یا ایسا چہرہ لگا دینا جس کا اس ویڈیو سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس قسم کی کوئی تصویر وہاں پر تھم نیل کے اوپر لگانا جس کو دیکھ کر لوگ کلک کریں، کیونکہ وہ جیسے ہم نے بات کی کنزیومر سائیکی کی، تو دیکھیں کنزیومر سمجھ کر آپ کچھ بھی کنزیوم کروا رہے ہیں ان سے۔ آپ نے بات کی کہ یہ ڈیلی ڈوز کی یہ ایک ایڈکشن بن جاتی ہے، ایسا ہی ہے، آپ نے سکرول ہی تو کرنا ہے نا، ٹھیک ہے، یا سوائپ کرنا ہے نا، تو وہ اس کے اوپر آپ نے لوگوں کو لگا دیا ہے۔ اگر کوئی ڈھنگ کی بات کر بھی رہا ہے اور ڈھنگ کا تھم نیل بنا رہا ہے جس کے اندر وہ صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ آپ اس ویڈیو میں اس معاملے کے اوپر گفتگو سنیں گے یا ہم نے اس معاملے کو ڈسکس کیا ہے، تو اس کو کلک ہی نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے انسانوں والی بات کر دی، آپ نے کوئی سنسنی نہیں پھیلائی، آپ نے کسی قسم کا ٹراما ہٹ کرنے کی کوشش نہیں کی، آپ نے کوئی اشتعال انگیزی نہیں پھیلائی، اور آپ نے اندر کی خبر تو بالکل بھی نہیں دی، تو پھر کوئی کیسے کلک کرے گا؟ یہ بات کرنا یہاں پر اگر دیکھا جائے تو ہم اگر انسانی حقوق کے حوالے سے کوئی گفتگو کرتے ہیں، یا جس طرح سے آپ ابھی پوسٹ اسٹرکچرزم کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اگر ہم اسٹرکچر وائلنس کی مختلف جہتوں پر بات کرتے ہیں تو ایسی گفتگو کو کلک ہی نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ان کو ایڈکٹ کر دیا گیا ہے اندر کی خبر والی وہ سنسنی کے ساتھ۔
اب یہ کہہ دینا کہ میرے ذرائع نے کہا ہے، مجھے کبوتر نے، چڑیا نے، مینا نے بتا دیا ہے، میرے پاس جن چڑیل ہے اس نے یہ خبر دے دی ہے، اور یہ اس قسم کے کام صحافت میں خود کو پھر آپ نے ملٹی میڈیا جرنلسٹ بھی کہلوانا ہے، پھر آپ نے سینئر صحافی بھی کہلوانا ہے، سینئر تجزیہ کار بھی کہلوانا ہے، اور آپ باتیں اس قسم کی کر رہے ہیں. پھر جب آپ سے ثبوت مانگے جائیں، اگر کوئی آپ کو عدالت لے جائے اور آپ سے کہے کہ آپ نے فلاں لوگوں کی ملاقات کے حوالے سے بات کی ہے، یا آپ نے فلاں ایک معاملہ بیان کیا ہے، تو اس کا ثبوت دیں، تو آپ کہیں کہ نہیں. مطلب پھر وہ آپ کو اگر یاد ہو تو آج سے 10 سال پہلے ایسے ہی 4 ہلکوں والی 35 پنکچر نہیں 35 پینچر دی ایک گل ہوئی سی. تو جب عدالت نے ثبوت مانگے تھے تو کہا گیا تھا مجھے پویا نے بتایا، اس کو سیمسن نے بتایا، اس کو فلاں نے بتایا، اور یہ پھر وہ فلاں نے بتایا شی سیڈ والا ایک معاملہ ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ خیر صلاح، پھر اینڈ پر کہا جاتا ہے کہ یہ تو سیاسی بیان تھا. تو پھر اب یہاں پر بھی یہ کہنا شروع کر دیں گے کہ وہ ایک صحافتی بیان تھا. تو صحافت کیا ہے کہ منہ اٹھا کر بغیر کسی ثبوت، بغیر کسی تصدیق، بغیر کسی تحقیق کے، دوسری پارٹی سے پوچھے بغیر، ان سے پوچھے بغیر آپ ایک تجزیہ نما اپنی خواہش کا اظہار کر دیں، یا کوئی سازشی تھیوری جو آپ نے دماغ میں بنائی ہے یا کسی نے آپ کو فارورڈ کی ہے واٹس ایپ پر، اور آپ وہ بیٹھ کر اس کے اوپر ولاگ کر دیں، اور یہ صحافت ہو گئی. پیسے بھی آپ نے کما لیے، ویوز بھی آگے، اور سبسکرائبرز تو آئے ہی. دیکھیں ہم نے دیکھا ہے نفرت بکتی ہے، جھوٹ دھڑا دھڑ بکتا ہے اور تیزی سے بکتا ہے. تو نفرت اور جھوٹ کی اکانومی پاپولزم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور یہ راز کچھ لوگوں نے پا لیا ہے. یہ راز صرف پایا نہیں گیا بلکہ اس کو میں تو کنزیومر سائیکی کے ساتھ جوڑنے کی بات کر رہا ہوں. پی ایچ ڈیز ہو رہی ہیں، مقالے لکھے جا رہے ہیں اس کے اوپر کہ آپ اپنی پروڈکٹ کو، اچھا پازیٹیو سینس میں آئی ڈونٹ نو کہ کیپٹلزم کا اپنا ایک سلسلہ ہے، وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہ رہا، لیکن ان جھوٹی خبروں اور ایسی زبان کے اوپر اگر میں بات کروں تو یہ ایک باقاعدہ نفسیات کو جان بوجھ کر سمجھ کر یہ زبان استعمال کی جاتی ہے. آپ نے کہا بند کمروں میں فیصلے، چڑیا، طوطا، مینا، کیونکہ ان لوگوں کو پتہ ہے کہ پاکستانی عوام کے اندر یہ کے اذہان کے اندر یہ بات موجود ہے کہ شاید وہ فیصلہ سازی کے عمل میں براہ راست شریک نہیں ہے. جی آپ نے دوسری بات کہی کہ جیسے اس طرح کی باتیں سامنے آتی ہیں کہ آپ تھم نیلز میں وہ باتیں لکھتے ہیں، وہ زبان استعمال کرتے ہیں جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے، کچھ ہو سکتا ہے. وہ باقاعدہ فوکس کرتے ہیں کسی ایسے سیاسی گروپ پہ، کلٹ پہ، یا کسی بھی سیاسی اعتبار رکھنے والے مطلب تھپڑوں کی گونج ہے نا. مطلب آپ تشدد کو بھی نارملائز کرتے ہیں، ہے نا؟ اس میں سے بھی لطف کشید ہو رہا ہے. نہیں دیکھیں نا، وہ ایک بندہ کسی خاص پولیٹیکل بیلیف کے ساتھ سوشل میڈیا پہ جاتا ہے تو اس کو اس کی ڈوز ملے گی. جی ہاں، پل پل کی خبر یہ معاملہ ہے، پل پل کی خبر نے ہی یہ پورا یہ نظام اندر کی بنایا. خبر سب سے پہلے ہمارے ساتھ، اس قسم کی باتیں. اس حوالے سے بات کریں گے ہم اپنے مہمان سے، لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. اور آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ کس طرح سے سوشل میڈیا پر اور ڈیجیٹل دنیا میں تھم نیلز کی مدد سے اسٹرکچر وائلنس کو کچھ لوگ اسرٹ کرتے ہیں. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں صحافی، تجزیہ کار، سابق وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مرتضیٰ سولنگی صاحب. شکریہ سر ہمیں جوائن کرنے کے لیے. مرتضیٰ صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ یہ جو ایک لہر چلی ہے تھم نیلز کی دنیا کی، یوٹیوب کے اوپر خاص طور پر، جس کے اندر سنسنی خیز باتیں لکھی جاتی ہیں، لوگوں کے ٹراماز ٹریگر کرنے کے لیے دھماکہ خیز خبر اور اس قسم کے الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا. کیا یہ صحافت ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ اس سارے معاملے کا کوئی تدارک، کوئی سدباب ممکن ہے؟ پاکستان میں سوشل میڈیا آج کے دور میں
ایسے وقت میں آپریٹ کر رہا ہے جب پاکستان اپنی تاریخ کے بہت ہی ایک سنگین دور سے گزر رہا ہے. یہ وہ پس منظر ہے جس میں پاکستان میں سوشل میڈیا اور خاص طور پر جس تھم نیلیاز یا جس طرح کے ویلاگز کا جو کلچر پاکستان میں شروع ہوا ہے وہ عروج پر ہے. ویسے تو جو اس طرح کے ویلاگز بنانے والے ہیں اور ان کے تھم نیلز بنانے والے ہیں ان کے مفادات اور یہ جو ٹیک جائنٹس ہیں چاہے وہ یوٹیوب کی شکل میں ہوں، فیس بک کی شکل میں ہوں، ٹویٹر کی شکل میں ہوں، ان سب کے مفادات جڑ گئے ہیں. ان سب کے مفادات انفرادی طور پر بھی پیسے کمانا ہے اور جو ٹیک جائنٹس ہیں وہ تو ہیں ہی اس کاروبار میں. ان کا اس سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے کہ جو کانٹینٹ وہ پیدا کر رہے ہیں اس کا اس ملک پر جس کے لیے یہ کانٹینٹ پیدا کیا جا رہا ہے اس پر کیا اس کا اثر ہوگا. ہم کیونکہ ایک بہت مشکل صورتحال میں ہیں اس لیے یہ جو کانٹینٹ ہے وہ ہمارے لیے زیادہ مشکلات پیدا کر رہا ہے اور اس نے ہمارے ملک کا جو سیاسی اور معاشی مستقبل جو ہے وہ خطرے میں ڈالا ہوا ہے. دنیا کے جو بڑے ممالک ہیں انہوں نے تو اس سے نمٹنے کے لیے بہت سارے انتظامات کیے ہیں، بلکہ ہمارے پڑوس میں بھارت میں کیونکہ ان کی معیشت بہت مضبوط ہے تو انہوں نے ان ٹیک جائنٹس کو لگام ڈالی ہے. ہم کیونکہ معاشی طور پر بہت دست نگر ہیں اس لیے نہ ہم ان ٹیک جائنٹس کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ ذمہ دارانہ رویہ اختیار کریں، اور ہمارے اپنے جو لائبل اور ڈیفیمیشن کے قوانین ہیں وہ کیونکہ بہت کمزور ہیں اور ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا اس لیے ہم جو ہے وہ زیادہ نشانہ بن رہے ہیں. تو جو اس کا لمبے دورانیے کا جو حل ہے وہ تو یہی ہے کہ ہم اپنی معیشت کو اور اپنے سیاسی نظام کو مستحکم کریں، لیکن جو فوری طور پر اور شارٹ ٹرم کے لیے جو اس کا سولوشن ہے، حل ہے، وہ تو یہی ہے کہ ہم اپنے حتیٰ عزت کے جو قوانین ہیں ان کو بہتر کریں، ان کو مضبوط بنائیں، اور جو قیمت ہے جھوٹ پھیلانے کی، بہتان تراشی کی، وہ اتنی زیادہ ہو کہ یہ جو تھم نیل بنانے والے اور جو جھوٹے ویلاگرس ہیں جن کو پتہ ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں لیکن پھر بھی وہ بول رہے ہیں کیونکہ سنسنی خیزی جو ہے وہ ایک مارکیٹ ہے اور ہمارے ہاں اس عدم استحکام کے معاملے میں صورتحال میں اس کی ڈیمانڈ بھی ہے تو اس کی سپلائی جو ہے وہ بھی برقرار ہے. تو جو لائبل اور ڈیفیمیشن ہے اس کے قوانین کو سخت کر کے، مضبوط کر کے، اور لانگ ٹرم میں اپنا جو معاشی نظام ہے، اصلاحات جو کہ اب کیونکہ حکومت نئی آ چکی ہے اس کے ایجنڈے پہ ہونا چاہیے، تو وہی اس مسئلے کو حل کر سکیں گے. بہت شکریہ سولنگی صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. جی دیکھیں، اب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اور یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم اس کے تدارک کی یا سدباب کی، جیسے آپ نے لفظ استعمال کیا، بات کرتے ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ اگر کوئی قانون تو اس پہ لاگو نہیں ہوتا، یہ ورڈز آپ یوز کر سکتے ہیں، لیکن ایز اے کنزیومر آپ کو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ آپ ان کو سن سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، آپ ان کو اگر فلٹر لگا لیں تو وہ آپ کے سامنے نہیں آئیں گے. یہاں سے بھی کوئی فلٹر لگایا جا سکتا ہے؟ مطلب میں تو کوئی ایسا تھم نیل پہ کلک نہیں کروں گا جس میں دھماکہ لکھا ہو، اندر کی بات لکھی ہو، یا میں نہیں کلک کروں گا اس کو جہاں پہ سرخ رنگ میں کوئی پل کی خبر دے رہا ہو. نہیں تو پھر مجھے تو لگتا ہے کہ پھر آپ صرف OTT پلیٹ فارمز پر ہی جاتے ہوں گے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بہت معقول لوگ بھی کام کر رہے ہیں، بہت اچھا، بہت بہتر کام بھی ہو رہا ہے، اور یہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے، صرف پاکستان کی بات نہیں ہے. سوشل میڈیا پر لوگ، اب وہ بات پوڈ کاسٹس ہیں، ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایز اے سوسائٹی بھی اور ایز این انڈیویجول بھی ریہیبلیٹیٹ کیسے کر سکتے ہیں. آپ جو بات کریں نا کہ بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں پبلک انٹرسٹ جرنلزم. وہ پبلک انٹرسٹ جرنلزم کر رہے ہیں.
جن کی ہم بات کر رہے ہیں نا، یہ سیلف انٹرسٹ جرنلزم ہے، اور یا کسی ایک طبقے کو خوش کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، یا کسی ایک طبقے کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے، یا خود کو ان میں سے ایک گردانے جانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. تو کافی فرق ہے پبلک انٹرسٹ جرنلزم میں اور یہ والی سو کالڈ صحافت میں، کافی فرق ہے. مفادات تو ہوتے ہیں، ہر بندے کے ہوتے ہیں، ہر کلاس کے ہوتے کلاس کے ہوتے ہیں، طبقاتی مفادات بھی جڑے ہوئے وہ ہوتے تو ہیں. ہونے بھی چاہیے، وہ کوئی منفی چیز نہیں ہے، لیکن اس کو حاصل کرنے کی خاطر اور زیادہ لاؤڈ بولنے کے لیے، توجہ حاصل کرنے کے لیے آپ کس حد تک جا سکتے ہیں؟ سوال یہ ہے. لیکن پاکستان میں کیا دنیا میں کوئی بھی ایسا قانون نہیں ہے جو آپ کو ڈس انفارمیشن کی کھلی اجازت دیتا ہے؟ پاکستان کا قانون آپ کو جھوٹی خبریں چلانے کی اجازت نہیں دیتا ہے. پھر جب ایف آئی اے کرائم برانچ آپ کے خلاف کسی قسم کا کوئی قانون نافذ کروانے کی کوشش کرتی ہے، آپ پر اپلائی ہوتا ہے، تو پھر ایک شور، ایک غوغا مچ جاتا ہے کہ او ہو آزادی صحافت پر حملہ ہو گیا ہے اور آزادی صحافت خطرے میں آ گئی ہے. مطلب جھوٹی خبر دینا، پھر اس پر قائم رہنا، اس کو ڈیلیٹ نہ کرنا کسی بھی طرح سے، ٹھیک ہے، مطلب وہ آپ کی صحافت ہے، اور اگر آپ سے سوال ہوگا تو پھر وہ حملہ ہو جائے گا. یہ پیٹرن مجھے عجیب لگتا ہے. شاید وہ اس شعر سے متاثر ہوں کہ جھوٹ بولا ہے تو اس پر قائم بھی رہنا ظفر، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے. سارا کھیل یہ ہے کہ ہمارے پاس انفارمیشن ہے، آپ کے پاس انفارمیشن نہیں ہے. تو اگر حکومتیں اور صاحب اقتدار لوگ جو بھی ہیں، اگر وہ اس چیز کو میک شیور کر دیتے ہیں کہ انفارمیشن تک رسائی زیادہ سے زیادہ عام شہری کی ویب سائٹس کے تھرو زیادہ سے زیادہ، مطلب وہ خبر بننے سے پہلے ہی اگر انفارمیشن ویب سائٹس پر موجود ہے، لوگوں تک آ رہی ہے، تو پھر وہ اندر کی خبر لینے نہیں جائیں گے، وہ ان تھم نیلز پر کلک نہیں کریں گے. دیٹس ہاؤ اے گورنمنٹ کین ایکچولی ریکٹیفائی دس انٹائر سچویشن. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس میں بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ایسی انفارمیشن بھی شیئر کر دینی چاہیے جس سے کوئی لیکن بہرحال زیادہ سے زیادہ انفارمیشن تک لوگوں کی رسائی، پرہیپس یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے. اور بھی بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں، لیکن اس پر بات کرتی رہنی چاہیے، اور بات کرنے کے لیے وقت ضروری ہوتا ہے، جو کہ اس وقت اس پروگرام کا ختم ہوا چاہتا ہے، اس وعدے کے ساتھ کہ اگلے کسی پروگرام میں ایسے ہی موضوع پر ہم بات چیت کریں گے. بٹ ٹل دین اپنے میزبان کاشف بلوچ اور افشاں مصعب کو اجازت دیجیے.